4 अगस्त को जनरल कॉलिन पावल का हुक्म पेंटागन को मौसूल हुआ। इंडिपेंडेंस और आइजनहावर समेत 50 जंगी जहाजों का रुख खलीज की तरफ मोड़ दो। उस रोज फ्लोरिडा में जनरल श्वार्ज़कोफ के हेडक्वार्टर्स को इंतहाई अहम हुक्म जारी हुआ। अफवाज की सफबंदी के तफसीली मंसूबे तैयार कर लिए जाएं। अगले रोज चीफ ऑफ ट्रांसपोर्ट कमांडर जनरल हेंसफोर्ड जॉनसन को हुक्म मिला कि वो अमरीकी तारीख में तेज तरीन और सबसे बड़ी फौज को दूर दराज मकामात पर पहुंचाने के लिए स्टैंड बाय पोजीशन में आ जाए। कर्नल रॉकफील्ड जो वाशिंगटन नेवी यार्ड में सी लेफ्ट के मरकज़े पैगामात में ऑन ड्यूटी था, उसके सामने अहकामात के ढेर लगते जा रहे थे। बड़ी अफरा तफरी में वो अपने दफ्तर तक पहुंचा और वहां मौजूद आहनी सेफ से एक पुराना नक्शा निकाला जिसमें अमरीकी हाई कमान की तरफ से मशरिक वस्ता में सफबंदी का मंसूबा बनाया गया था। उफ मेरे खुदा, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्योंकि फिलवक्त ये मंसूबा उसके किसी काम नहीं आ सकता था। पेंटागन के पास 1988 में तैयार करदा एक मंसूबा मौजूद था जिसमें प्लान किया गया था कि अमेरिका खलीज फारस में लड़ाई किस तरह लड़ सकता है, लेकिन अब उसका बुनियादी मफरूजा ही गलत साबित हो रहा था क्योंकि ईरान इस जंग का हिस्सा नहीं था। इस मंसूबे के मुताबिक भी सदर को 30 दिन के अंदर अपने अहकामात पेंटागन को पहुंचाने थे, जबकि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और सद्दाम ने अमेरिका को तैयारी का मौका ही नहीं दिया था। 1989 के मौसम गर्मा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद कि अब रूस से बराह रास्त तसादुम का कोई खतरा बाकी नहीं रहा, जनरल श्वार्ज़कोफ ने एक नया प्लान नंबर 10-90 पर काम शुरू किया। खुशकिस्मती से अमरीकी अफवाज जुलाई में एक जंगी मश्क कमांड लॉस्ट एक्सरसाइज कर चुकी थी और मजीद खुशकिस्मती से उसमें दुश्मन का किरदार इराक ने अदा किया था। इस मश्क के बाद से अमरीकी इस अंदाजे पर पहुंच गए थे कि सद्दाम हुसैन के साथ महाज आराई की सूरत में उन्हें किस तरतीब और तंजीम से मैदान कारजार में उतरना है। दौरान जंग अमरीकी फौज की रोजाना सफबंदी का काम पेंटागन के मैजिक कंप्यूटर अंजाम देते थे, जिसे टाइम फेज्ड फोर्स डिप्लॉयमेंट लिस्ट और मुख्तसर नाम टिप फिडल कहा जाता था। टिप फिडल बताता है कि किसी भी शख्स या सामान को किसी भी जगह से मैदान कारजार तक कैसे पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी तक 10-90 प्रोग्राम को टिप फिडल के जरिए तरतीब नहीं दिया जा सका था, जिसका मतलब ये था कि ये कंप्यूटर फिल वक्त अमरीकी फौज के लिए खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। इस नाजुक मरहले पर अमरीकी फौज के इंजीनियर ने फौजी मुआवजा अंजाम दिया और रिकॉर्ड मुद्दत में 10-90 को कंप्यूटर में प्रोग्राम कर दिया। आगे बढ़ो और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। 6 अगस्त की सुबह जैसे ही ये हुक्म लैंगले एयरबेस पर मौसूल हुआ, अगले ही लम्हे F-15 तैयारों के 2 स्क्वाड्रन रियाज और तेहरान की तरफ परवाज कर गए। इस कार्रवाई के पस पर्दा सद्दाम हुसैन के जेट तैयारों पर बालादस्ती हासिल करने की हिकमत अमली कार फरमा थी। अमरीकी अपने मायानाज 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के लिए फजाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुके थे। 48 F-15 तैयारे सऊदी अरब पर उतरे तो उनके पायलटों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी फजाई झड़प के बगैर यहां तक पहुंच जाएंगे। सद्दाम हुसैन ने यहां फिर कमजोरी दिखाई और फर्स्ट टेक्निकल एयर विंग पर फजाई कुव्वत होने के बावजूद हमला नहीं किया। अमरीकियों के लिए सद्दाम हुसैन के मिग तैयारे कोई मसला नहीं थे, क्योंकि मशरकी यूरोप से निकलने के बाद रूस की इन तैयारों के मुतालिक छोड़ी तमाम मालूमात अमरीकियों को मिल चुकी थी। फ्रांस से हाल ही में हासिल करदा 30 मिराज अलबत्ता कोई मसला पैदा कर सकते थे, या फिर वो कवी हैकल 15 हॉक मिसाइल थे जो कुवैत से सद्दाम हुसैन के हाथ लगे थे। अगर इराकियों ने उनका इस्तेमाल सीख लिया तो ये अमरीकी F-15 के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। अमरीका के फर्स्ट टेक्निकल एयर विंग के साथ आने वाले 82nd एयरबॉर्न डिवीजन ब्रिगेड के छाता बरदारों ने तोपों के ऐन दरमियान अपना कैंप लगाया था। ये ब्रिगेड हल्के एंटी टैंक हथियारों और M55 रिकॉयल लेस राइफल्स से लैस था। इनके हमरा कोई टैंक नहीं था। अगले 7 दिनों तक भी अमरीकन यहाँ कोई टैंक नहीं पहुंचा सकते थे। उसके बावजूद सद्दाम हुसैन खामोश रहा। इस दरमियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कार्ल एल की जान पर बनी रही। वो जानता था कि इस ब्रिगेड के पास सद्दाम हुसैन के हमले का कोई जवाब नहीं। अगर सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब की सरहद उबूर कर ली तो तेहरान तक कोई ताकत उसके रास्ते
راستے کی دیوار نہیں بن سکتی، لیکن خوشگوار حیرت سے امریکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، کیونکہ صدام حسین کے فوجی اس درمیان صرف دوربین لگائے صحرا کا تماشا کرتے رہے۔ یہ مشن، جس کا نام ڈیزرٹ شیلڈ تھا، اس کا پہلا مہینہ جنرل شواسکوف کے لیے بڑا اعصاب شکن تھا۔ عراق نے ڈیفنس انٹیلیجنس DIA کے ممکنہ اندازوں کے برعکس 3 گنا زیادہ پھرتی سے کویت کو پامال کیا تھا۔ کویت پر حملے کے بعد DIA نے صدام کی 10 لاکھ فوج، جسے ایران کے خلاف جنگ کا 8 سالہ تجربہ حاصل تھا، اس کے آلات حرب و ضرب کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی۔ لیکن CIA کی اس رپورٹ نے، جو موساد کی معاونت سے تیار کی گئی تھی، امریکیوں کو بتایا کہ DIA کے ممکنہ اندازوں کے برعکس عراق کے پاس 1000 ٹینک، 2000 بختر بند گاڑیاں اور 250 لڑاکا طیارے اس تعداد سے زیادہ ہیں جو امریکیوں کو بتائی گئی ہیں۔ اسی مہارت اور طاقت کے ساتھ عراق سعودی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدام کی طرف سے مسلسل خاموشی اور محض نمائش کو اتحادیوں نے تائید غیبی جانا تھا۔ جنرل شوارسکوف کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ 24ویں میکنائزڈ انفینٹری ڈویژن کو اس کے 216 MIA ٹینکوں سمیت کس طرح میدان کارزار میں اتارے۔ ڈیزرٹ شیلڈ کے مطابق 120 دنوں میں تمام سامان حرب و ضرب مقررہ مقامات تک پہنچانا تھا، لیکن بعد میں نیوی نے یہ میعاد گھٹا کر 95 دن کر دی۔ انتظار کے دنوں میں اس نے کمپیوٹر کے چھوٹے نقشے واپس لے کر تمام ٹینکوں کو نئے نقشے فراہم کیے تھے۔ ایئر فورس سے مزید مدد طلب کی گئی۔ A-10 کلوز اپ طیاروں کے علاوہ مزید میزائل طلب کیے گئے اور صدام حسین کے سکڈ میزائل سے بچنے کے لیے پیٹریٹ میزائلوں کا جال بڑی تیزی سے بچھایا گیا۔ ان ایام میں اگر صدام چاہتا تو ایک گولی فائر کیے بغیر تہران تک قابض ہو سکتا تھا، اور جنرل شوارسکوف کے پاس ان دنوں عراق کے اس حملے کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، اور وہ تھا پسپائی۔ جنرل شوارسکوف ابھی تک اپنے میڈیکل یونٹس کا منتظر تھا۔ اسے صرف دھوکے کی چال چلنا تھی، جو وہ کامیابی سے چلتا رہا، اور برائے نام مرد آہن صدام حسین بڑی آسانی سے اس کا شکار ہوتا گیا۔ پینٹاگون کی طرف سے فوجوں کی روانگی کے اعلانات کا تانتا بندھا رہا، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی، اور ان اعلانات کی حیثیت صرف کاغذی تھی۔ صدام حسین کی انٹیلیجنس کا سب سے اہم ذریعہ معلومات CNN تھا، اور جنرل شوارسکوف نے اس بات کا خصوصی اہتمام کر رکھا تھا کہ ٹی وی کا عملہ ہر چند منٹ کے بعد اترنے والی ٹرانسپورٹ کی تصاویر باقاعدگی سے دکھاتا رہے۔ پینٹاگون کا ٹرانسپورٹ عملہ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا جو جنرل شوارسکوف نے ان پر ڈال دی تھی۔ لاکھوں فوجیوں کو ان کے سامان سمیت امریکہ سے سعودی عرب پہنچانا ایک عذاب شکن کام تھا۔ امریکیوں نے اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں نارمنڈی میں ایسا آپریشن کیا تھا، لیکن یہ تجربہ اس سے کئی گنا زیادہ قوت اور استعداد کا متقاضی تھا۔ کمپیوٹروں کے ذریعے ساری دنیا میں بکھرے 485 C5، C-130 اور C-141 طیاروں کا سراغ لگا کر انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا ہی آسان نہیں تھا، لیکن امریکی ڈٹ گئے تھے۔ آرمی اور نیوی کے افسروں نے ٹریفک کے سپاہیوں کی طرح ریلوے بوگیوں اور بندرگاہوں کی گودیوں میں کھڑے ہو کر دن رات کام کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کارگو طیارے غلط مقامات پر اتر گئے، توپیں کہیں اور ان کا ایمونیشن کہیں اور اتار دیا گیا، لیکن اگست کے آخر تک کارگو طیاروں نے روزانہ 300 پروازوں کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 72,000 فوجی اور 1 لاکھ ٹن سامان خلیج میں پہنچا دیا۔ نیوی کے حالات اس سے بھی زیادہ نازک تھے۔ بھاری ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ 96 وکٹری جہازوں سے کام لیا گیا۔ پریشان حال نیوی کے اعلیٰ افسران امریکہ بھر میں اس عملے کو تلاش کرتے رہے جو پرانے بوائلروں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ان بوسیدہ جہازوں کے ذریعے امریکیوں نے بحر اوقیانوس عبور کرنے کا خطرناک مرحلہ بڑی کامیابی سے طے کیا۔ بعد از خراب یہ بسیار 8 تیز رفتار سی لفٹ جہازوں کو قابل استعمال بنایا گیا، اور اوائل ستمبر تک 24واں ڈویژن خلیج میں پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شوارسکوف کے دم میں دم آیا۔ اس درمیان وہ مسلسل اس خوف کا شکار رہا تھا کہ کہیں صدام حسین اس پر اچانک حملہ نہ کر دے، لیکن ساری دنیا کے جنگی مبصرین یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ صدام حسین نے اگر حملہ نہیں کرنا تھا تو یہ سارا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی۔ امریکی جرنیل اس خوف سے کانپ رہے تھے کہ جب ان کے مردہ سپاہی امریکہ پہنچنے شروع ہوئے تو ان کے قومی مورال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صدام دعوے کرتا رہا، لیکن اس کے دعووں کی حیثیت گیدڑ بھپکیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صدام کے جرنیل شوارسکوف
شوارزکوف کو مسلسل حیرت اور خوف میں مبتلا کرنے کی پالیسی پر کامیابی سے عمل پیرا رہے۔ جنوری کے آغاز میں اس نے اپنی مایا ناز ریپبلکن گارڈز کی 1.5 لاکھ نفری کو جنوبی عراق سے لا کر ان حالات میں سعودی سرحدوں پر بٹھا دیا، جبکہ انہوں نے اپنی جنگی مشقوں میں ابھی تک توپ چلانے کی مکمل تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن صدام کو صرف یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ یہ لوگ مورچے نہیں چھوڑیں گے اور اپنی AK-47 سے فائر کرتے رہیں گے۔ ان کے پیچھے مضبوط میکنائزڈ اور آرمرڈ یونٹس اور آخر میں ریپبلکن گارڈز تعینات تھے۔ صدام کے جرنیل انتہائی جدید اور مضبوط صف بندی کر رہے تھے، لیکن تاریخ اس مرحلے پر خاموش ہے کہ آخر کس لیے۔ امریکی حیران رہ گئے جب اس نے کویت کے ساحل کے ساتھ انفینٹری یونٹوں کی جگہ آرمرڈ دستے تعینات کر دیے۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان غیر جانبدار علاقے میں بختربند دستوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ وہ لائن جس پر شوارزکوف چاروں طرف سے حاوی ہونا چاہتا تھا خطرناک حد تک طویل ہو گئی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر کور نمبر 13 سامنے سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے تب ہی وہ ریپبلکن گارڈز کو گھیرے میں لے سکے گی۔ عراق کی ایسی پوزیشن میں چلے گئے تھے کہ وہ جب بھی چاہتے کویت سے جوابی حملہ کر کے امریکیوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیتے۔ شوارزکوف اس مرحلے پر واقعی گھبرا گیا۔ اسے وسیع تر پھیلاؤ کے ساتھ ایڈوانس کرنا تھا تاکہ حملے کی صورت میں ریپبلکن گارڈز کو عراقی فوج سے کاٹ کر رکھ دے۔ ہنگامی بنیادوں پر پینٹاگون نے ایک مرتبہ پھر جنرل شوارزکوف کی درخواست پر جرمنی میں مقیم 7ویں کور کو خلیج میں پہنچانا شروع کر دیا۔ 30 اکتوبر کو جنرل پاول اور ڈک چینی نے امریکی صدر کو بتایا کہ ڈیزرٹ شیلڈ کا دوسرا مرحلہ یعنی نیا فوجی اجتماع 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ اگلے روز صدر بش، بیکر، جنرل پاول، ڈک چینی، وائٹ اور اسکوکرافٹ پر مشتمل ٹیم نے ایک ہنگامی میٹنگ میں طویل بحث کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدام حسین پر ابھی تک امریکی فوجی دباؤ کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ صدر کو بتایا گیا کہ جناب صدر، ہمیں اب دفاع سے نکل کر حملے کی پوزیشن میں آنا ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ امریکی صدر اس بات کو سمجھتا تھا کہ فوجوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ جنگ کا لازمی پیش خیمہ بن جائے گا، لیکن اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس اہم ترین خفیہ اجلاس میں اس امر سے اتفاق کیا گیا کہ بین الاقوامی کوئلیشن کے ممبران کو حکمت عملی میں کی گئی تبدیلی سے لازماً مطلع کیا جائے۔ یہ سوال اپنی جگہ غور طلب تھا کہ اس کا اندرون ملک رد عمل کیا ہوگا۔ 3 نومبر کو بیکر پھر ایک نازک مشن پر جا رہا تھا۔ امریکہ اب اقوام متحدہ سے ایک ایسی قرارداد پر مہر ثبت کروانا چاہتا تھا جس میں اس امر کی اجازت ہو کہ اگر صدام کویت سے غیر مشروط واپسی اختیار نہ کرے تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیکر سیدھا جدہ پہنچا جہاں پہلے مرحلے پر اسے اہم کامیابی ملی جب شاہ فہد نے بادل ناخواستہ ہی صحیح اس منصوبے پر حکم صادر کر دیا۔ اس کی اگلی منزل ماسکو تھی، جہاں ایک قباحت پہلے ہی سے درپیش تھی کہ گورباچوف نے اپنا ذاتی ایلچی پریماکوف، جو پرانا عربی دان اور عراق کا زبردست حامی رہا تھا، بغداد بھیج دیا تھا، جبکہ روسی وزیر خارجہ شیورڈ نادزے امریکی وزیر خارجہ بیکر کا حامی تھا۔ گورباچوف پریشان تھا کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے۔ اس مسئلے پر اس کی کابینہ واقعی 2 گروپوں میں بٹ گئی تھی، لیکن کامیابی بیکر کا مقدر بنی۔ گورباچوف نے بیکر کو ماسکو سے باہر اپنی قیام گاہ پر بلایا۔ وہ اب بھی امن کے امکانات کی بابت پر امید تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ صدام کو اشتعال نہ دلایا جائے۔ اس نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر یہ ضرور کہا کہ وقت آنے پر ہم اسی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیورڈ نادزے نے البتہ کھل کر کہہ دیا تھا کہ بعض دفعہ طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بیکر یہ گرین سگنل لے کر واشنگٹن آ گیا۔ اکتوبر کے اواخر میں صدر بش نے خلیج میں اپنی فوجوں کی تعداد دگنا کرنے کا اعلان کر کے جنگ کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ امریکہ UNO کے سیکرٹری جنرل پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ صدام کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت کے بارے میں قرارداد کی توثیق کر دے۔ اس کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ تھی اور وہ تھا روس کا ڈیڈ لائن کے لیے بڑھتا ہوا اصرار۔ روس نے 15 جنوری پر زور دیا اور اس کی بات مان لی گئی۔ 20 دسمبر کو صدر بش نے بی وائل مرغ کا سالانہ شکار کھیلا۔ نئے سال کی تقریب اس نے ہیوسٹن میں منائی، پھر 12 دن کی رخصت پر کیمپ ڈیوڈ روانہ ہو گیا۔ نئے سال کے آغاز تک اس کی خوش فہمی برقرار رہی۔ صدام کو آخری موقع دینے کے لیے اس نے پیشکش کی کہ وہ بیکر کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے جنیوا بھیج دے۔ دنیا میں امید کی نئی کرن پھوٹی، مصالحت کی قیاس آرائیاں جنم لینے لگی۔ بش کو طارق عزیز پر اعتماد نہیں تھا۔ صدر جانتا تھا کہ اس کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ بیکر اور اپنے درمیان ہونے والی کوئی ایسی گفتگو بھی صدام تک پہنچا سکے جس سے صدام کا موڈ
خراب ہو جائے۔ صدر بش اپنا ایک ذاتی خط اس کے ذریعے صدام حسین تک پہنچانا چاہتا تھا، جو طارق عزیز نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ طارق عزیز نے خط وصول کرنے سے انکار کر کے صدر بش کو ایک سیاسی تحفہ دے دیا تھا۔ اب وہ کانگریس اور سینٹ میں اپنے مخالفین کو مطمئن کر سکتا تھا جو اس پر جنگی جنون کے الزامات لگا رہے تھے۔ 3 روز بعد کانگریس میں طاقت کے استعمال پر ووٹنگ ہوئی۔ سینٹ میں صرف 5 ووٹوں کے فرق سے اسے منظوری کا سگنل مل گیا۔ صدر صدام اپنے مطالبات پر اڑا رہا۔ وہ جنرل پاول کے اس پیغام کو بھی نہ سمجھ پایا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لڑے تو فتح کے لیے لڑیں گے، خود کو تماشا نہیں بنائیں گے۔ اس کے ناعاقبت اندیش اور خوفزدہ مشیر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جب بغداد کی فضائیں اتحادیوں کے طیاروں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم شروع ہو گیا۔ بالآخر یہودی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے 4-5 شہریوں اور 5-7 مکانات کی قربانی دے کر موساد نے عالم اسلام کے آہنی ستون کو مسمار کروا دیا۔ آج موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن مسرت برپا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے فتح کا جام تجویز کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری فتوحات کا آغاز ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے کہوٹا ری ایکٹر، جس کے لیے ہمارے بھارتی دوست ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ را کے افسران کی خصوصی ٹیم اس جشن مسرت میں شمولیت کے لیے تل ابیب پہنچی تھی۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر نے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ اس کے ساتھ ہی را اور موساد نے اپنا حصہ اس فتح میں ڈالا اور شراب اپنے حلق میں انڈیلنے لگے۔ ان کے سامنے پاکستان کا نقشہ دیوار پر موجود تھا، جہاں کہوٹا کے گرد سرخ دائرہ لگا کر ایک خاص مقام پر موساد کے چیف نے ایک چھوٹا سا تیر گاڑ دیا۔ نیا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ اپنے مکروہ عزائم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ یہاں موجود تھے۔ ان لمحات میں جب پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، جب پاکستانی سیاستدان اپنی ہر ممکن کوشش سے ملکی سالمیت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے، تل ابیب کی اس بلڈنگ کے خوبصورت ہال میں موساد اور را کے شیطان ذہن اکٹھے ہو کر پاکستان کی اس سیاسی انارکی کو کیش کروانے کے گھناؤنے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہماری سیریز ٹارگٹ کہوٹا اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی لکھی ہوئی ایک مشہور کہانی ہے جس میں بہت سی عالمی ایجنسیوں کی کارروائیاں، مشنز اور حقیقی کارنامے کہانی کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی سیریز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔